बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं मियां मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में आपको जो चीज़ बताने की, जो चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा वो ये है कि दम किसी भी अमल से किया जाए, किसी भी चीज़ का किया जाए, किसी भी मर्ज़ से शिफा के लिए किया जाए, दम करने के कुछ असूल हैं, कुछ फ़वाइद व ज़वाबित हैं, कुछ चीज़ें, कुछ इशारे ऐसे होते हैं जिनकी अगर हमें समझ आ जाए, जो अगर हमें पता चल जाए तो काफ़ी आसानी पैदा होती है और आपका अमल ज़्यादा पुरअसर और ज़्यादा पुरतासीर हो जाता है। आप नज़र बद का दम करते हैं, आप किसी भी बीमारी का दम करते हैं। जब आप किसी मरीज़ को फ़ेस टू फ़ेस दम करते हैं, गुर्दे के दर्द का, गुर्दे की पत्थरी का, गर्ज किसी भी चीज़ का, ये चीज़ें ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो नूरानी आमिल हैं, नूरी अमलियात के आमिल हैं, जो कुरानी आमिल हैं, उनके ये निहायत काम आने वाली चीज़ें हैं। जो नुक्ते, जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, इनके ऊपर अगर आप गौर करेंगे, इनको अगर आप नोट रखेंगे, जो आमिल हजरात या जो लोग बहैसियत मस्जिद इमाम या जो आलिम हजरात या जो अफराद, जो ख़वातीन व हजरात भी ये काम करते हैं, वो जब इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अपने जो जिस तरह वो पहले करते थे उसमें और इसमें उनको वाज़े तौर पे फ़र्क नज़र आ जाएगा। अमल आपका कोई भी हो, तरीक़ा वही रहेगा, तादाद वही रहेगी, आप उसको बेशक चेंज ना करें। लेकिन कुछ अहम पॉइंट आपको बताऊंगा जो कि किसी किताब में भी नहीं मिलते और आम तौर पे जो लोग इन चीज़ों को आगे कन्वर्ट करते हैं, जो असातिज़ा होते हैं और आमिल हजरात भी आम तौर पे ये चीज़ें बताते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों के अपने मुशाहिदे में ये चीज़ें होती भी नहीं। दम करने से पहले जब आप शुरू में दुरूद पाक, दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं, अगर दुरूद इब्राहीमी पढ़ने के दौरान ही आपकी आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, आपको जमाइयाँ बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती, आपकी नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, आपको लगता है कि आपके लिए पढ़ने में रुकावट पैदा हो रही है, आपसे पढ़ना मुश्किल हो रहा है, तो फिर आपने अगला जो भी अमल करना है शायद उसकी ज़रूरत नहीं रही। आप दुरूद इब्राहीमी को ही कंटिन्यू रखते हुए हर 3-3 बार या 5-5 बार पढ़ के उस मर्ज़ से शफायाबी की नीयत रखें उस मरीज़ के लिए, और दुरूद पाक के साथ ही उसको दम करते जाएं उस वक़्त तक जब तक ये असरात का जो ज़ोर है, जो शिद्दत है, ये कम ना हो, जब तक ये जमाइयाँ नहीं कम ना हो या ख़त्म ना हो, या जो आँखों से पानी आ रहा है। ये आपको एक वाज़ेह इशारा है कि आपको किसी और तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस मरीज़ को या जिस मर्ज़ के लिए आप दम कर रहे हैं, उसकी शिफा, उसका इलाज इंशाअल्लाह ताला दुरूद पाक, दुरूद इब्राहीमी में ही मौजूद है। इस तरह से करके देखिए, इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह के फ़ज़ल से फ़ायदा होगा। मरीज़ भी जो पहले आपके पास आते थे वो भी ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे और आप खुद ज़्यादा हल्का फुल्का महसूस करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपने दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद आपने अपना अमल शुरू किया, लोग मैक्सिमम यहाँ तक ही बताते हैं, यहाँ तक जानते हैं कि जी अगर जमाइयाँ आनी शुरू हो गई, आँखों से पानी निकलना शुरू हो गया, तो आप जिस चीज़ का दम कर रहे हैं उस मरीज़ के असरात निकल रहे हैं। जबकि पूरी बात
جو نوٹ کرنے والی ہے، جو فوکس کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کو آپ کے عمل کے دوران جمائیاں آ رہی ہیں یا آنکھوں میں سے پانی آ رہا ہے یا آپ اپنا عمل بھول رہے ہیں، تو اس کا آپ نے فوکس اس بات پہ کرنا ہے کہ کیا آپ کے کوئی ایسے مخصوص الفاظ ہیں آپ کے اس عمل کے، جن لفظوں کے اوپر آ کے لازمی آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا یا جمائیوں کی شدت بڑھتی ہے یا آپ کی طبیعت میں زیادہ جو ہے وہ آپ کو دباؤ بوجھ فیل ہوتا ہے۔ یہ اگر تو کچھ خاص الفاظ میں آ کے ایسا ہو رہا ہے تو پھر آپ کو، جیسے کہ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کوئی دم کرتا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ، جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو وہاں پہ اس کو جمائی آتی ہے، یا پھر ہر بار جتنی تعداد میں بھی آپ نے اس کو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کو، میں مثال سورہ فاتحہ سے دے رہا ہوں، جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہ آتے ہیں اور یہاں سے آپ بولنے لگ جاتے ہیں یا آپ کی زبان لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے یا پھر آپ کو جمائیوں کی شدت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اگر ہر مرتبہ اسی آیت پہ آ کے انہی الفاظ پہ آ کے آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ انہی الفاظ کی اسی آیت کی تکرار کریں گے، یعنی کہ اپنی تعداد کو آپ نوٹ کر لیں کہاں تک آپ نے پڑھا ہے، اور جب تک یہ چیز ہوتی رہے تب تک آپ اسی کو ہی کنٹینیو رکھیں گے، یعنی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، 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 جب تک یہ والا زور نہیں ٹوٹ جاتا۔ جب یہ زور ٹوٹے گا یہ جمائیاں کنٹرول ہوں گی، یہ جو آپ کو فیلنگ ہو رہی ہے اثرات کی نکلنے کی، جب یہ چیز کنٹرول ہوگی پھر آپ نے اپنا عمل اپنے پرانے طریقے سے کمپلیٹ کرنا ہے۔ جن الفاظ کے اوپر آپ کو یہ چیز زیادہ جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے انہی الفاظ کی تکرار کی جائے گی۔ جیسے کہ آپ اگر سورہ فلق یا سورہ ناس کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ سورہ ناس کے ساتھ کر رہے ہیں فار ایگزامپل، اور اللہ ذی یوسوس فی صدور الناس، یہاں پہ آ کے آپ یا تو بھولنے لگ جاتے ہیں یا پھر جمائیوں کی شدت ہوتی ہے یا آپ یہاں پہ آ کے زیادہ برڈن محسوس کرتے ہیں، تو پھر اپنی اس تعداد کو جہاں تک پڑھا ہے آپ نے اس کو نوٹ رکھیں اور پہلے اس کی ہی تکرار کرتے جائیں۔ اللہ ذی یوسوس فی صدور الناس، 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 جب تک اس چیز کا زور نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک آپ اپنی وہ تکرار جاری رکھیں گے۔ جب اس چیز کا زور ٹوٹے گا اس کے بعد آپ نے اپنے پرانے طریقے کے مطابق اپنا عمل پورا کرنا ہے۔ میں نے پہلے کہا عمل کوئی بھی ہو، وہ سورہ فاتحہ کا عمل ہے، وہ سورہ فلق اور ناس کا عمل ہے، وہ یا پھر وہ سورہ فاتحہ کا عمل ہے یا پھر آیت الکرسی کا عمل ہے، اگر تو عمل پڑھتے ہوئے آپ کو روٹین میں ہلکی پھلکی وہ جمائیاں آ رہی ہیں، اثرات فیل ہو رہے ہیں، پھر تو اپنی اسی تعداد کے مطابق کیجئے، اسی طریقے کے مطابق کیجئے۔ اگر آپ کو دوران عمل کچھ اسپیسیفک کچھ خاص الفاظ کے اوپر آ کے آپ کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے کہ جمائیوں کی شدت اتنی بڑھ رہی ہے کہ آپ سے پڑھا نہیں جا رہا، یا پھر آپ یہاں پہ آ کے زبان لڑکھڑا جاتی ہے، یہاں پہ آ کے آپ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پہ آ کے آپ کو اپنی تعداد یاد نہیں رہتی، اگر آپ کے ساتھ یہ چیز بار بار ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ نے 2 3 5 7 بار پڑھا اور ہر دفعہ آپ نے دیکھا کہ یہ والے جو الفاظ ہیں یا پھر یہ والی جو آیت ہے اس کے اوپر آ کے میرے ساتھ یہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اسی آیت کے اوپر انہی الفاظ کے اوپر رکیں اور آپ اسی کی تکرار بار بار کریں جب تک وہ زور ٹوٹ نہ جائے، جب تک وہ اثرات آپ کو واضح طور پہ فیل نہ ہو۔ اس کی فیلنگز، یہ جو فیلنگز ہوتی ہیں یہاں سے ہی عامل جج کرتا ہے کہ عمل کتنا اثر کر رہے ہیں، اور یہ فرض کریں آپ کو جمائیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں، جب آپ اسی تکرار کو جاری رکھیں گے وہ آہستہ آہستہ پہلے ان کی شدت تھوڑی سی بڑھے گی، پھر وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی، پھر جب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ چیز ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، پھر آپ نے اپنی اس فیلنگ سے نوٹ کر کے پھر اس تکرار کو چھوڑ کے اور یہاں سے ہی آپ نے
آگے کنٹینیو کر کے اپنے عمل کی تعداد کو پورا کرنا ہے، آگے اس کا جو بھی طریقہ ہو۔ اچھا، یہ جو چیز ہوتی ہے جمائیوں کا آنا، یا عامل کے کندھوں پہ بہت زیادہ وزن آنا، یا پھر عامل کی آنکھوں میں ناک میں پانی آنا، عامل کے سر کے اوپر وزن آنا، یہاں تک تو یہ ہے کہ وہ جو دوسری چیز ہے جس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی طرف سے جو ری ایکشن ہوتا ہے اس کی مد میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ دم کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ متواتر یہ چیز ہو رہی ہے کہ آپ کو بار بار اپنی تعداد بھول جاتی ہے، یا پھر آپ کسی اسپیسیفک جگہ پہ آ کے آپ کے عمل کے الفاظ بھول جاتے ہیں، تو پھر آپ نے غفلت ہرگز نہیں کرنی، پھر آپ نے فوری طور پہ حسب توفیق مریض سے اگر کروائیں تو زیادہ بہتر ہے، کوئی بہت مجبور ہے بیچارہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کی جگہ پہ خود کر لیں، اس کا صدقہ فوری طور پہ اس کا صدقہ دلوا کے پھر اس کو دم کیا جائے، تو پھر اس چیز کو کنٹرول کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اگر آپ نے اس بات کو اگنور کیا تو پھر اس کا اٹیک آپ کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر، جو یہ دم کر رہا ہے اس کے اوپر اور اس کی فیملی کے اوپر اس کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی آپ نے اس حوالے سے غفلت سے کام نہیں لینا۔ جب بھی کوئی چیز آپ کے اوپر اس طرح سے ہیوی ہو رہی ہے، یا پھر مریض سامنے آتا ہے، آپ سے تشخیص نہیں ہو رہی کہ آپ کے پاس اگر کوئی 2 3 4 اسپیسیفک عملیات ہیں جن کے ساتھ آپ اپنے مریضوں کو دم کرتے ہیں، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کون سا دم کریں، تو پھر بھی یہ لازمی ہے کہ آپ اس کا صدقہ دیں اور اس کے بعد کریں۔ ویسے تو ہر کسی کے لیے ہی بہترین طریقہ کار یہ ہے، لیکن خاص طور پہ جہاں پہ عامل کو اس طرح کی فیلنگ ہو رہی ہیں، وہاں پہ اس کو صدقے کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، صدقے کو نہیں بھولنا چاہیے، صدقہ دے کے اس کو جو ہے وہ اپنے عمل کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے۔ یہ پوائنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری چیز جو کہ نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دم کرتے ہیں، آپ اپنی تعداد پوری کرتے ہیں، لیکن وہ جو افیکٹ آپ کے اوپر آ رہا ہے، جو اس کی فیلنگ آپ کے اوپر آ رہی ہیں، آنکھوں سے پانی آ رہی ہیں، جمائیاں آ رہی ہیں، اس کا زور اگر ابھی نہیں ٹوٹا تو پھر آپ کو وہ تعداد ایک مناسب حد میں رہتے ہوئے آگے بڑھا لینی چاہیے، اور اس کو بڑھانا کوئی جو ہے وہ پریشانی والی بات نہیں ہے، پھر اس کو وہاں تک لے کے جائیں جہاں تک آپ کو یہ والی شدت ختم ہوتی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ جو پبلک کو، اپنی عوام کو بتاتا چلو، یہ جو عامل کہتے ہیں نا کہ کام بڑا وزنی ہے، کام بڑا مشکل ہے، ہمارا چیزوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، یہ مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کام کا وزنی ہونا کیا ہے؟ یہ کام کا زور کیا ہے؟ کام کا زور یہی ہے کہ جب وہ عامل اس عمل کے لیے کوشش کرتا ہے، جب وہ آپ کے لیے پڑھائی کرتا ہے، وہ چیزیں یا دوسری طرف کا ری ایکشن اس کو پڑھنے نہیں دیتا، اس کے لیے طرح طرح کی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اس کی طبیعت میں بھاری پن آتا ہے، یا اس کے جو ہے وہ آنکھوں سے پانی کا آنا، سر پکڑا جانا، کندھوں کے اوپر شدید دباؤ آ جانا، طبیعت کے اوپر جو ہے وہ سستی چھا جانا، اور نیند کا غلبہ بعض مرتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور عامل کامیاب ہی اس وقت ہے جو اس ری ایکشن کو توڑے اور اپنے آپ کو مضبوط کرے، اپنے آپ کو مضبوط رکھے، اور اپنے اعصاب کو قائم رکھتے ہوئے، اپنے اعصاب کو مضبوط رکھتے ہوئے اس ری ایکشن کو فیس کر کے اپنے عمل کو پورا کرے۔ یہ نہ کرے کہ لو جی نیند آنا شروع ہوگی تو عمل چھوڑ دیا، طبیعت میں سستی پیدا ہونا شروع ہوگی تو چلو جی کل آ کے دم کروا لینا، 2 دن دم کیا، تیسرے دن اگر اس کا دل نہیں کر رہا تو وہ کہہ رہا ہے جی آپ 2 دن بعد آ جانا، تو پھر
آپ کو وہ چیز فائدہ نہیں دے گی اس مریض کو. یہ جو آپ نے محنت کی ہے اس کو ضائع کرنے والی بات ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ کام وزنی ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ جی ان چیزوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے. ٹکراؤ یہی ہوتا ہے، آپ ادھر سے اپنا عمل کرتے ہیں، دوسری طرف سے ری ایکشن ہوتا ہے، اور اگر اس ری ایکشن کے سامنے عامل بے بس ہو جائے تو پھر یہ چیز لازمی ہے کہ اس کو اس کا خاطر خواہ فائدہ اور اس کا جو پازیٹیو نتیجہ جو آنا چاہیے وہ نہیں آئے گا. لہٰذا عامل کو یہ چاہیے کہ اپنا صدقہ دے اور مریض سے صدقہ کروا کے اپنے عمل کو کرے، تاکہ دوسری طرف کا جو ری ایکشن ہے اس کا جو ہے وہ شدت کو کنٹرول کیا جائے. اور اگر آپ نے کسی کو 2 4 5 دن ریگولر دم کیا ہے، پہلے 1 2 دن میں آپ کو یہ فیل ہو گیا ہے کہ یہ چیز ریئیکٹ کرتی ہے، یہ چیز میری طبیعت میں برڈن پیدا کرتی ہے، یہ چیز میری طبیعت میں سستی پیدا کرتی ہے، اس چیز کی وجہ سے مجھے اپنا عمل بھولنے لگ جاتا ہے، اس چیز کی وجہ سے مجھے اپنے عمل کی تعداد بھولنے لگ جاتی، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اگر آپ نے 1 2 دن یہ ری ایکشن دیکھا ہے اور اس کی شدت میں کمی نہیں آ رہی جو میں نے پہلے طریقے بتائے ان طریقوں سے، تو پھر لازمی یہ ہے کہ گوشت منگوائیں، کم از کم 1.5 پاؤ گوشت منگوائیں. اگر بکرے کا گوشت ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے. وہ عامل اپنی بالکل بیک سائڈ پہ رکھے، اپنے جسم سے کم از کم 1 فٹ پیچھے، اس گوشت کو پیچھے رکھ کے پھر اس پڑھائی کو کیا جائے، پھر اس مریض کو دم کیا جائے، اور دم کرنے کے بعد اس کو اٹھا کے عامل اپنے اوپر سے مزید 7 مرتبہ گھما کے 7 مرتبہ وار کے اس کو کسی خالی جگہ پہ جو ہے وہ جانوروں کو ڈلوا دے. اور نوٹ رکھیں کہ اس طرح کا گوشت قبرستان میں بھی نہیں پھینکنا، اس طرح کا گوشت کسی گھر کی چھت پہ بھی نہیں پھینکنا، گھر سے باہر کسی خالی جگہ پہ جانوروں کو ڈلوا دیں. یہ اس ری ایکشن کو کنٹرول کرنے کا، یا پھر اس سے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر پھر بھی آپ کے عمل میں کوئی غلطی ہے، کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے، تو یہ چیز اس غلطی کو کور کرنے میں آپ کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے. جو دوسری طرف کا ری ایکشن ہوتا ہے وہ بہت حد تک اس طریقے سے کنٹرول ہو جاتا ہے. اس کی اور بہت ساری ڈیٹیل ہے. اگر میں ایک ایک صورت کے اوپر بات کروں، اگر میں ایک ایک آیت کے اوپر بات کروں، تو اس کے ساتھ دم کرنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن پھر وہ ایشو ہوتا ہے کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، لوگوں کے نیگیٹو کومنٹ ہوتے ہیں، اس لیے ہم اپنی طرف سے مختصر بات کرتے ہیں. ورنہ الحمدللہ جتنا علم اللہ کی ذات نے دیا ہے، اس ایک ایک لفظ کے اوپر 4 4 گھنٹے کی ویڈیو بن سکتی ہے. میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اپنی پبلک کو، اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ چیزیں پوری ایمانداری سے بتاؤں، یہ چیزیں کھول کے بتاؤں. عام طور پہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے جی گردے کی درد کا علاج سورہ فاتحہ میں ہے، اگر کسی کو کوئی زہریلا جانور کاٹ لے اس کا علاج سورہ فاتحہ میں ہے. اچھا ہے کس طرح سے؟ اب 2 مختلف لوگ یہ سنیں گے، وہ سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دیں گے، یا پھر جس کو علم نہیں ہے کوئی کہے گا 7 بار پڑھ کے دم کر لو، کوئی کہے گا کس بار پڑھ کے دم کر لو. اب کسی کو اس سے فائدہ ہوگا، کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ایک تو لوگ دم کا صحیح طریقہ، صحیح فارمولہ، صحیح اصول نہیں جانتے. دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ ہر مرض کے لیے سورہ فاتحہ ہو، آیت الکرسی ہو، یا کوئی بھی عمل ہو، اس کا طریقہ کار تھوڑا چینج ہوتا ہے. اب سورہ فاتحہ کو گردے کی پتھری ریموو کرنے کے لیے پڑھا جائے تو اس کا طریقہ کار اور ہے. اگر کوئی زہریلا جانور کاٹ لے، کوئی سانپ ڈس لے کسی کو، اس کے لیے پڑھنے کا طریقہ کار اور ہے. وہ طریقہ کار اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ہر دم کے لیے، ہر عمل کے لیے ایک الگ سے صدقہ ہے. اس کے جو موکلات ہیں، ان کی جو ایک نظر نیاز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. جو اس کے ری ایکشن سے بچنے کے لیے جو آپ نے اہتمام کرنا ہوتا ہے وہ علیحدہ ہے. اس طرح سے یہ سبجیکٹ
کسی ایک لفظ کے اوپر بھی اگر ہم کام شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ ایک ویڈیو کو تو کیا، ایک کتاب تو کیا، اگر ایک ایک چیز کے اوپر ایک ایک چینل بھی بنایا جائے تو وہ بہت کم ہے۔ یہاں پہ صرف اتنی بات بتائی جاتی ہے، پبلک کے سامنے ہم صرف اتنی بات لاتے ہیں جو کسی کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو، کسی کے لیے بھی نقصان دہ ثابت نہ ہو، اور جس کا کوئی ناجائز استعمال نہ کر سکے، جس کو کوئی اپنی کمائی کا ذریعہ بنا کے معصوم عوام کو، لوگوں کو بیوقوف نہ بنا سکے، اس حد تک میری کوشش ہوتی ہے کہ چینل کے اوپر چیز لائی جائے۔ اچھا، جو عمل کی آپ نے تکرار کرنی ہے ریئیکشن کے مقابلے کے لیے، جیسا کہ میں نے اس کا ایک طریقہ کار بتایا کہ اگر سورہ فاتحہ میں آپ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آ کے آپ کو تکرار کرنی پڑ رہی ہے، تو وہ تکرار آپ 2 4 10 15 20 منٹ کریں گے، اور جو ریئیکشن آ رہا ہے جمائیوں کی صورت میں یا اثرات کی صورت میں، جو آپ کی فیلنگ ہے، جب آپ دیکھیں کہ وہ چیز اس کی شدت کم ہونا شروع ہو گئی ہے، تو پھر آپ نے اپنا عمل اسی طریقے سے مکمل کرنا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 دن تک تکرار کرتے رہنا۔ اگلے دن جب آپ دم کریں، ہو سکتا ہے کہ آج وہ ریئیکشن آپ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آ رہا ہے، کل آپ ہو سکتا ہے کل وہ اہدنا الصراط المستقیم پہ آئے، یا پھر کل وہ مالک یوم الدین کے اوپر آئے، تو جہاں پہ بھی آئے اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ آپ نے 2 4 10 منٹ 15 منٹ حد 20 منٹ میکسیمم آپ نے اس تکرار کو کر کے پھر اپنے اس عمل کو پورا کرنا ہے۔ اس کو کوشش کریں کہ جن لوگوں کو اس طرح کے مسائل ہیں وہ رابطہ قائم کر کے پوچھ لیں، لیکن یہ نہیں کہ اس تکرار کو آپ 4 4 گھنٹے تک لے جائیں۔ اس کو جو پراپر عامل ہیں ان کو میری بات کی امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کو جب وہ فیلنگ آنا شروع ہو جائے، آپ کے سامنے جب وہ چیز آ جائے، تو وہاں پہ آپ نے اس کو روک دینا ہے، اور باقی کا کام آپ اگلے دن اپنی اسی روٹین میں، یعنی کہ آپ کا وہ عمل 3 دن کا ہے، آپ کا وہ دم 5 دن کا ہے، 7 دن کا ہے، 11 دن کا ہے، تو آپ اس کو اس کے مطابق کر سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی اسپیسیفک موضوع پہ روحانی، نورانی، قرآنی عملیات کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اپنے ذاتی مسائل کو کمنٹ باکس میں ہرگز نہ لایا کریں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔